ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 का बच्चे हमने आगाज़ किया था और चैप्टर नंबर 1 के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम हमारा मेन टॉपिक था। और पॉलिटिकल सिस्टम का जहाँ से आपका एग्ज़ाम का पॉइंट शुरू हो रहा है तो वो टोटल 3 बड़े पॉइंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। उनमें सबसे पहला काम था स्पेक्ट्रम ऑफ दी पॉलिसीज़ या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। स्पेक्ट्रम नॉर्मल रूटीन में विजन को कहते हैं। यहाँ पर जो इसका इस्तेमाल हो रहा है उससे मुराद ये है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर एक नज़र, इससे ये मुराद है। अब ज़रा फिर दोबारा सुन लीजिए, इस पर कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन शायद इसलिए है कि इनके नाम मुश्किल है बच्चे। इनके नामों के आपने को वहाँ जाकर तफसील बयान नहीं करनी। ये मुख्तलिफ़ तरह के नाम हैं जो मुख्तलिफ़ तरह की हुकूमतों ने अपने अपने दौर के अंदर अपने मुल्कों में इस्तेमाल किए हुए हैं। तो ये हेडिंग्स है, कोई इसको वहाँ जाके इसकी तशरीह नहीं करनी। ये बिल्कुल ऐसे कि आप मुझसे पूछे कि सर ये गिलास है, इसको गिलास को गिलास क्यों कहते हैं, तो अब मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं कि गिलास को गिलास क्यों कहते हैं, गिलास का गिलास गिलास ही है। सो दैट इज़ वाई ये नाम है इनके नामों को आपने याद करना है। एग्ज़ाम में जो तकलीफ दे पहलू है वो ये है कि ये नाम याद करना मुश्किल है, क्योंकि एग्जामिनर ने ये नाम नहीं देने, एग्जामिनर ने ये वाली हेडिंग देनी है। एग्जामिनर ने आपसे कहना है कि डिस्कस डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा सवाल को 20 नंबर का सवाल दे देगा वो आपको। सवाल तो देना है 5 नंबर का मैक्सिमम। तो आप क्या करेंगे, इनमें से हर एक के एक एक दो पॉइंट लिखेंगे बस। हम जो पढ़ रहे हैं वो किताब में सारे कंटेंट लिखे हुए हैं, लेकिन एक टेबल बना हुआ था, मैंने उस टेबल को सेपरेट करके एक एक टेबल को एक एक स्लाइड में कन्वर्ट कर दिया जी। हाँ, ऐसा भी मुमकिन है कि एग्जामिनर आपको बाकायदा तौर पर इनमें से किसी एक आइडियोलॉजी के बारे में पूछ ले, तो इनके नाम आपको याद करना मुश्किल है। ये मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया था बच्चे, याद रखिए रट्टा लगाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। लॉजिक तैयार करना, लॉजिक डेवलप करना, इतना सा काम होता है लॉजिक डेवलप करना। एक दफ़ा समझ में आ गई फिर जहाँ मर्जी अप्लाई कर लें, लेकिन ये रट्टे लगा लगा के याद करना, इनमें से अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे किसी के स्पेलिंग तब्दील होगी तो और मुसीबत बन जाएगी। तो इसलिए इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। अब आपकी जो जिम्मेदारी एग्जामिनर डाली हुई है, मैं इसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकता ना, मैं तो यकीन आपको सिर्फ बता ही सकता हूँ। जिम्मेदारी तो आप ही की है, इम्तिहान तो आप ही ने देना है, तो इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। दूसरा, मैंने कुछ तरतीब भी तब्दील की है। तरतीब से क्या मुराद है बच्चे, इससे मुराद ये नहीं उसने टेबल बनाया हुआ, टेबल में उसने सबसे पहले लिखा हुआ, उसके बाद शायद ये लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कोई तरतीब नहीं। मैंने तो तरतीब क्या बनाई है, मैंने ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी तक का सफ़र करवाया है। और नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, ऑटोक्रेसी आपको मालूम है जहाँ ऑर्डर दिया जाता है, तो जहाँ से आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, ऑटोक्रेसी से लेकर डेमोक्रेसी तक का जो सफ़र है उसमें जैसे जैसे कमी आती गई है, मैंने वैसे वैसे वो तरतीब याद करा दी है ताकि याद करने में भी आसानी रहे। यहाँ ज़्यादा हाई ऑटोक्रेसी थी, यहाँ उससे थोड़ी कम होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी। अव्वल तो जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है जी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी, यहाँ आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर किसी न किसी दर्जे में अवाम की फलाह की बात होगी। जहाँ तक लफ्ज़ ऑटोक्रेटिक या आपके पास यहाँ पर फैशिस्ट जो है आपके पास जो वर्ड है, इससे मुराद भी ऑटोक्रेसी होती है जी। ये फैशिस्ट है और इससे मुराद होती है ऑटोक्रेसी। जहाँ ऑर्डर दिया जाता है, जहाँ हुक्म जो है उसकी अदूली को बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो ये दो चीज़ें जो पहले दो हैं, ये तो प्योर ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, प्योर ऑटोक्रेटिक। तो इसलिए इनको याद करने का तरीका भी इसी तरह से है। चंद एक अहम पॉइंट याद कर लीजिए। कल के जो पॉइंट आपने पढ़े थे, अगर वो आपको सारे याद हों, तो हमने उसमें जो काम की बातें पढ़ी थी वो यही थी कि ना तो किसी को मजहबी आज़ादी थी और लोगों को सोशल जो है बेसिकली बुनियादों के ऊपर उनके तमाम के तमाम रिसोर्सेज उनको एलोकेट किए जाते थे, किसी को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त नहीं थी। तो ये 4 पॉइंट ही बहुत हैं, अगर आपको ये पक्के याद हों तो इसी तरह के पॉइंट आप हर जगह ढूंढेंगे। अब किसी और जगह आप देखेंगे वहाँ इससे थोड़ा सा हालात कम, मज़ीद भी कम होंगे और कम होंगे। जब यहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी तो यहाँ पर हर चीज़ फ़ाल हो जाएगी। ऑल ऑफ यू। और एक बात मैं फिर दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, मैंने सिर्फ कल आपको टर्म टेस्ट सिर्फ इसी वजह से वीडियो बना के सेंड किया था ताकि टर्म टेस्ट में वक्त ज़ाया करने के बजाय, चूँकि सवालों के आंसर तो आपके पास मौजूद होते हैं, सिर्फ आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन करना होता है कि ये सवाल किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ था, कौन सी फिगर कैसे कैलकुलेट हुई थी। इसलिए कल एक वीडियो आपको कल भिजवा दी थी टर्म टेस्ट क्वेश्चन 1 की, इंशाल्लाह एक आज पहुँच जाएगी आपके पास। आज शॉर्ट का टॉप एरिया होगा। इसी तरह
جو پچھلے سوال آپ کو دیے ہوئے ہیں ان میں سے بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے ان کی ویڈیو بھی آتی رہیں گی. ایک کل یہاں سوال تھا جی کہ وہ پروڈکٹ لائف سائیکل کا سوال، حالانکہ آج میں نے یہاں کلاس میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا لیکن پھر بھی نو پرابلم، وہ بھی میں انشاءاللہ اگلے ویک میں وہ بھی ایک ویڈیو آپ کو سینڈ کر دوں گا. پروڈکٹ لائف سائیکل ایک بڑا سوال دیا تھا آپ کو، جس میں پروڈکٹ لائف سائیکل کے فیزز دیے تھے 3 آپ کے لیے، اور فیزز کے ساتھ ہی آپ نے اسی میں اسٹرینتھ اور ویکنیسز بھی آئیڈینٹیفائی کرنی تھی. فائن، چلتے ہیں جناب واپس اپنے ٹاپک پر. جی تو میں عرض کر رہا تھا بچے آٹوکریسی کیا ہے؟ جہاں پر آرڈر ہوتا ہے اور ایوری ون ہیز ٹو فالو آرڈر. اسے بچے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کا ایک ڈومین ہے آٹوکریٹک کا. لیکن ڈیموکریسی ہوتی ہے جہاں پر تمام لوگوں کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. یہ جو آپ ووٹنگ کہتے ہیں نا، اس کو آپ اس ووٹنگ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ ہر بندے کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے. وہ اپنے ریلیونٹ جو بھی اس کو بہتر لگتا ہے لیڈر، وہ اس لیڈر کو چننے کے لیے اپنی رائے دے سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ سب کی رائے کا احترام نہیں کیا جا سکتا. کل میں نے ایک لفظ بھی بولا تھا، کانسنسس. تو کانسنسس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ رائے سب کی لے لے، لیکن جس پر زیادہ رائے دے دی جائے گی اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا. از اٹ رائٹ؟ جی تو ہمارے پاس سب سے پہلا کام ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا تھا. جی کل یہاں کے ہمارے بے شمار کانٹینٹ ہمارے سامنے موجود تھے. ناؤ دا سیکنڈ ون از فیشسٹ کیپٹلزم، ایکسٹریم لیفٹ، ڈکٹوٹیریل. ابھی آپ کو معلوم ہے یہ آپ کے پاس یہ لفظ ہی کافی ہے کہ جہاں پر ڈکٹیشن دی جاتی ہے سنا نہیں جاتا. جی تو کیپٹلزم، ریئیکشنریز، بس یہ آپ کو یہ نام یاد کرنے ہیں. اس کے ماننگ آپ کو میننگ یاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن پھر بھی کل میں نے آپ کو سوشلزم کے بارے میں تھوڑا سا کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا. اسی طرح بچے یہ ساری کی ساری باتیں میں آپ سے صرف اس لیے ڈسکس نہیں کر سکتا، یہ پوری کی پوری دنیا کی ہسٹری کی تھیوریز ہیں. یعنی سب سے پہلے جو دور آیا تھا وہ آیا ہی سوشلزم کا تھا. سوشلزم کے بعد آہستہ، یہ میں اس دور کی بات کروں تو لکھے گئے ہیں، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بات کریں گے تو کہانی اور ہوگی. یہ جو جس کے اوپر تحریر کی گئی ہیں جو چیزیں مختلف اقوام کی، تو یہ ایک قوم کی تحریر تھی. کل ہم نے دیکھا تھا کہ یہ رشیا کا کانسیپٹ تھا سوشلزم کا. کیپٹلزم کا کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے، ہر چیز پیسہ ہے، یہ کیپٹلزم کا کانسیپٹ ہے، اور اسی کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، اسی کی بنیاد پر پوری قوم ڈیولپ ہو رہی ہے. یعنی جہاں رائے کی امپورٹنس نہیں ہے، یہاں ہے جس کے پاس پیسہ ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کانسیپٹ اس پر اپلائی ہوتا ہے کیپٹلزم کے اوپر. بہرحال اتنی لمبی تفصیل نہ آپ نے بیان کرنی ہے نہ آپ کو ضرورت ہے. جو کنٹینٹ آپ نے ایکسپلین کرنے ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. نمبر 1، نو انڈیویجول فریڈم. اس سے مراد یہ ہے آپ کو اپنی رائے دینے کا، اظہار کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دس تھیوری. نمبر 2، بجے یہ کامن تھا کس والے کانسیپٹ میں؟ پچھلے والے میں بھی یہی کانسیپٹ تھا. اتھارٹیرین رولز، اس سے کیا مراد ہے؟ ایوری ون ہیز ٹو فالو دا آرڈرز آف دی گورنمنٹ. ہر بندے کو گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا، اور یہ تھا بادشاہی نظام، بادشاہت کا نظام. نیکسٹ، پرائیویٹ پراپرٹی ایز پرسکرائبڈ بائی دا رولنگ ریجیم. اس سے مراد یہ ہے جس کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، صرف ان کو پراپرٹی خریدنے کی اجازت ہے. بھائی ذرا یہاں پر نوٹ ڈاؤن کر لیں. اب تو آپ کے پاس نوٹس بھی موجود ہیں، کل میں نے سلائڈ سینڈ کر دی تھی. جی بک میں ہی ہے جناب. جی جناب، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے بچے ذرا اس میں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ والا، اس کانسیپٹ کے مطابق جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے، پچھلے والے میں پراپرٹی کی اجازت کسی کو تھی ہی نہیں، ساری کی ساری پراپرٹی گورنمنٹ کے پاس تھی. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ملک کے اندر بڑے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کیپٹلزم کا کانسیپٹ ہے، تو یہاں پر جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ کسی طرح سے پراپرٹی حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ، ایکسٹریم ان ایکوالٹیز. اب اوپر والا کانسیپٹ ان ایکوالٹی کا ہے کہ غریب خرید نہیں سکتا، امیر خرید سکتا ہے، تو یہ ان ایکوالٹی کا سب سے بڑا کانسیپٹ ہے. یعنی یہاں آپ بات لکھ سکتے ہیں کہ امیر اور غریب کا فرق ہے. یہاں پر اس طرح کی جو اقوام یا اس طرح کی جو ہمارے پاس گورنمنٹ چل چکی ہیں ان میں یہ کانسیپٹ تھا. پروٹیکشن آف نیشنل انٹرسٹ ایٹ آل کاسٹ. اس سے مراد ہے کہ جو گورنمنٹ نے بات کہہ دی ہے، یہ بات اوپر اسی کو فالو کروا رہی ہے کہ جو بات گورنمنٹ نے کہہ دی ہے دیٹ از فائنل. اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ ہم کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، یعنی گورنمنٹ کے رول کو فالو کرنا ہی کرنا ہے.
امپلیمنٹیشن آف آئیڈیالوجی تھرو بائی مین پاسبل انکلوڈنگ وائلنس. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی ہر بات ماننی ہے اور اس میں کسی طرح کی آپ کو کوئی بات یا کہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس سے یہ مراد ہے. بظاہر لگ رہا ہے انکلوڈنگ وائلنس سے مراد ہے وائلنس کی اجازت ہے، وائلنس کی اجازت نہیں ہے. جی حکومت اپنے قوام، میں نے عرض کی ہے کہ آپ اس کو دونوں اینگل میں سے جس مرضی اینگل کو کنسیڈر کر لیں، ایک ہی بات ہے. حکومت چاہے تو آپ کو سختی سے ہر کام کروا سکتی ہے، تو وہ تو پہلے اتھارٹیرین میں بات کر چکے ہیں. This system does not allow dissenting opinion. Dissenting ہے اختلاف کو کہتے ہیں، تو آپ کو اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے. آلموسٹ اگر آپ غور سے دیکھیں تو 4 پوائنٹ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. دس ون، یہ بھی وہی کام کہہ رہا ہے، یہ بھی وہی کہنا چاہ رہا ہے، تو آلموسٹ ایک ہی طرح کی باتیں ہیں، صرف جملوں کا فرق ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ساری باتیں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. 4 5 6 میجر کانٹینٹ آئیڈینٹیفائی کر لیں اور پھر ان کو اپنے لفظوں میں لکھنے کے بعد بڑی بآسانی آپ اس ہیڈنگ کو یاد کرنا یہ لازمی ہے. اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جی بچے جیسے لکھا ہوا ایسے ہی لکھنا ہے. جی پاکستان والی کہانیاں، پاکستان مجموعہ ہے ان سب چیزوں کا. جی اوکے جی. تو بچے بھی نیچے ممالک کا نام لکھا ہوتا ہے ہر ایک میں، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پکا یاد کرنے کی ضرورت ہے. بس آئی گیس کہ اس کو آپ بے شک ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. کام کی بات ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے، بس وہ یاد کرنی ہے آپ نے. جی اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو مجھے ٹوٹل 4 پوائنٹ نظر آ رہے ہیں. پہلا پوائنٹ، بظاہر یہ 4 چیزیں ہیں، اگر یہ 4 چیزیں یاد ہوں تو یہ سارا کا سارا سوال آلموسٹ آپ کمپلیٹ کر سکتا ہے. چونکہ باقی ان تینوں چیزوں کے اندر ساری کی ساری کہانی یہاں سے ہی بلانگ کرتی ہے، اسی پوائنٹ سے بلانگ کر رہی ہے. جی نیکسٹ، لبرل لیفٹ ونگ ڈیموکریٹک سوشلزم. مجھے 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. نہیں بچے نہیں، ڈیموکریٹک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوشلزم بھی ہے. جبکہ ہم نے کل سوشلزم کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ سوشلزم کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ضرورت کے مطابق صرف ان کی مدد کرنی ہے. یہاں تک کا کانسیپٹ ہے. یعنی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عوام ہمارے سر کے اوپر ہے، ہم جس طرح چاہیں گے چلائیں گے، لیکن اس کے باوجود عوام آپ کو آزادی نہیں دے، یعنی گورنمنٹ آپ کو آزادی نہیں دے رہی بلکہ آپ کے سوشل سٹرکچر کے مطابق آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، جو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اسی چیز کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فریڈم نہیں ہے. اسی چیز کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اتھارٹیرین کانسیپٹ ہے. جی نمبر 1، میں ایک منٹ اس کو ذرا، موسٹ اینڈ امپورٹنٹ مین آف پروڈکشن ان دا ہینڈ آف اسٹیٹ ود فیو ایکسیپشن آر الاؤڈ. دیکھیں بچے کانسیپٹ کیا ہے، ابھی بھی سارا کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. پروڈکشن سے کیا مراد ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ پروڈکشن میں صرف سامان ہی بھیج، اس میں آپ کی کھیتی باڑی بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے. ملک کے اندر جو چیز آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی طرح سے آپ کی انڈسٹری پروڈیوس کر رہی ہے یا وہ ایگریکلچر پروڈکشن ہے، وہ ساری کی ساری گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. لیکن فیو ایکسیپشنز آر دیئر. فیو ایکسیپشن میں کون ہوگا؟ عوام ہوگی تو عوام ہی، لیکن اگین سارے کے سارے ذرا بڑے لیول کے لوگ جو آپ کے پاس جو ہے ایلیٹ کلاس ہے. ایلیٹ کلاس کہہ سکتے ہیں ہم. پرائیویٹ پراپرٹی وجہ میں نے عرض کی ہے کلاس میں بیٹھ کر انسانوں کی طرح بیٹھ کے پڑھا کریں، آگے سے کمنٹ وہ کیا کریں جو آپ کے پیپر کا تعلق ہو. یہ نواز شریف اور عمران خان جو ہے نا، اس کو گھر میں رکھا کریں وہاں. ٹھیک ہے، یہاں آپ کلاس میں پڑھنے آتے ہیں، یہاں پر کو بیٹھ کے جو ہے نا وہ آپ بدتمیزیاں کرنے نہیں آتے. آپ کو ابھی تک کلاس میں بیٹھنے کی بالکل ایٹیکیٹس نہیں ہیں. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، مجھے 26 سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے، مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے میں نے آج تک اتنی بدتمیز کلاس کبھی نہیں دیکھی. اس کلاس کے بعد یہ میرے کمنٹس ہیں جو آپ کے پاس وہ میرے آتے ہیں نا، باقاعدہ طور پر میرے ویو کے بھی کہ اشرف صاحب کے بارے میں لکھے وہ کیسے ہیں. آپ کا ویو اپنی جگہ، کوئی مجھ سے ویو لے گا تو میں بتاؤں گا کہ سب سے بدتمیز کلاس یہ والی کلاس تھی. یہ میرا ویو ہے آپ لوگوں کے لیے. اور ایک بات یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑا استاد ہوں، اللہ معاف کرے، بس اللہ کی شان ہوتی ہے، اللہ جس کو یہ تو عزت دے دیں، توفیق دے دیں. ٹیچر سے تعلیم حاصل کرنا ایک کام ہوتا ہے. اگر ٹیچر کلاس میں بد دلی سے پڑھانے کے لیے آتا تو یہ بات یاد رکھیے وہ کبھی بھی کریٹیوٹی نہیں کرتا. وہ صرف کلاس میں آ کے کانٹینٹ ڈیلیور کرتا ہے بس کہ آپ پاس ہو سکیں.
ورنہ اگر آپ کسی سے ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ایکسپیرینس کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ کو ٹیچر سے اسی لیول پہ جا کے پڑھنا پڑتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ میں یہاں کوئی کریٹیوٹی نہیں کرتا، میں صرف یہاں آ کے پڑھاتا ہوں، ورنہ اس سے پچھلی جو کلاس پڑھی تھی آپ مجھ سے جا کے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیسے کلاس پڑھی تھی، اس لیے کلاس کا ایک پڑھنے کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ کا پڑھنے کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہر بات پہ آگے فیصلہ بازی جو ہے نا وہ جو ہے جملے ادا کرنے کی عادت ہے، ایک بات کہہ دی آگے آپ 6 باتیں جو ہیں وداؤٹ اینی کنٹینٹ اس پہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی پڑھنے کا مزاج نہیں ہے۔ اور ایک بات میری یاد رکھیے گا، میری بات یہ آپ کو پتہ اس دن لگ رہا ہے جس دن آپ نے پہلے دن انٹرویو دینے کے لیے جانا نا کسی فرم میں، تو پھر آپ نے اپنے گوڑوں میں سر رہ کے رونا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا، اس لیے کہ یہ وہ مزاج ہے جو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ انسان کی نیچر بنتی ہے ان چیزوں سے، نیچر، اور نیچر ایک بار بن جائے نا پھر اس کے بعد دوبارہ تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ نیچر کین ناٹ بی چینج۔ آپ کا حلیہ تبدیل ہو سکتا ہے، آپ کے کپڑے تبدیل ہو سکتے ہیں، آپ کی ڈگریاں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے نیچر تبدیل نہیں سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اس کی فطرت تبدیل نہیں ہوا کرتی، جو انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ فطرت رہتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو کافر تھا وہ کافر ہی رہے گا، جو مسلمان ہو مسلمان رہے گا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فطرت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کفر میں سب سے آگے تھا وہ اسلام میں بھی سب سے آگے ہوگا، جو کفر میں بھی ڈھیلا ڈالا تھا وہ اسلام میں بھی ڈھیلا ڈالا ہوگا، یہ فطرت ہے۔ تو یاد رکھیے آپ کے جو مزاج بن رہا ہے نا، یہ آپ کی فطرت بن رہی ہے۔ کلاس میں بیٹھ کے ٹیچر کے ساتھ گفتگو کرنے کی بجائے، اس سے معلومات لینے کی بجائے، علم حاصل کرنے کی بجائے اس پہ بیٹھ کے اپنی کو جو ہے نا وہ کوئی نیا فیصلہ بازی ٹوٹکا اس کے سامنے پیش کرنا، جناب اس پہ نئی گفتگو کرنا۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے آپ لوگ جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ ڈرامے دے دے کے آپ کا حال بھی ڈرامے ایسا ہو چکا ہے، لیکن اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ اس ملک کی کریم ہیں، کریم۔ آپ کو شاید آئیڈیا نہیں، آپ کو بی سی ایس، آئی سی ایس، این سی ایس نہیں کر رہے آپ اس ملک کی سب سے بڑی ڈگری لینے جا رہے ہیں۔ اور جو ملک کی سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے، تو جتنی بڑی آپ کے پاس سیٹ ہوتی ہے اتنی بڑی پاور ہوتی ہے، اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو ہائی ڈیزگنیشن گیو یو ہائی رسپانسبلٹی۔ اس رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے مزاج کے اندر۔ ایک پڑھے لکھے نوجوانوں کی طرح یہ جو آپ کا بیہیویئر ہے، یہ تو پی آر سی کا بیہیویئر ہے، کہ جو پی آر سی کا بیہیویئر بھی شاید اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا آپ لوگوں کا بیہیویئر کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اس کو ابھی بھی موڈیفائی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ جدھر انٹرویو دینے آتے ہیں وہاں انٹرویو دینے والے بہت ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کا انٹرویو لینے کے بعد آپ کی خوبیاں خامیاں بتائیں گے، کیونکہ یہ واحد ایریا ہوتا ہے ہمارا چارٹر فرم کا کہ یہ آنے والے بچے کو بتاتے بیٹے تم میں یہ خامیاں ہیں، ابھی ان کو دور کرو، اس کے بعد دوبارہ آنا۔ تو یاد رکھیے وہاں پر ڈگریاں بالکل سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہے، ورنہ عدنان صاحب تشریف لائیں گے نا کل کلاس پڑھانے کے لیے، ان سے پوچھے گا سر آپ بچے کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں کسی بچے کی ڈگری یوں پکڑ کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں اور انٹرویو کے دوران اسے چند سوال پوچھتا ہوں جس سے مجھے اسے سائیکولوجیکل ویوز ملتے ہیں کہ اس بچے کے اندر موجود کیا ہے، میں بچے کے اندر کھنگالتا ہوں۔ یہ بات آپ نے کل عدنان صاحب سے پوچھنی ہے۔ اور اس طرح بے شمار لوگ یہاں پڑھانے آتے ہیں، ان سے بھی پوچھے گا جو یہاں پر فرمز میں کام کرتے ہیں، اسپیشلی لکیلی یہاں پر 4-5 لوگ آپ کو ایسے پڑھا رہے ہیں جو باقاعدہ فرمز میں کام کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ بچے کو سکین کس طرح سے کرتے ہیں۔ وہ آپ کی ڈگریوں کی بنیاد پر سکین نہیں کرتے، آپ ان کو بتائیں گے جناب میرے فلاں پیپر بھی پاس ہے، فلاں پیپر بھی پاس ہے۔ یہ کسی نے نہیں پوچھنا آپ سے، انہوں نے آپ کی پرسنالٹی کو دیکھنا ہے۔ اف یور پرسنالٹی لیکنگ ان سم ویئر ایلس، ڈیفینیٹلی آپ سمجھ لیجئے کوئی اچھی فرم آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ہاں کسی ایسی فرم میں وہ یقیناً کوئی نہ کوئی تو آپ کو کام ملنا ہی ملنا ہے، تو بچے وائی ناٹ ان دا ٹاپ ایریاز۔ کیا آپ نے میں نے ذہن بنا کے رکھ لیا کہ ہم نے سب سے لوئسٹ فرم میں جا کے کام کرنا ہے جہاں پر کوئی کام نہیں کرتا، چلو ہاں مجھے کام مل جائے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں شاید ابھی آپ کے لیے مذاق بھی ہو، شاید آپ کے دماغی طور پر آپ کو تکلیف بھی دے رہی ہو، لیکن جس دن آپ پہلے دن انٹرویو دے کے آئیں گے اس دن آپ کو یہ میری بات ضرور یاد آئے گی، ورنہ پیپر پہ لکھ لیں آج کی تاریخ اور یہ بات اور یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، آپ کو یاد رہے گا کہ اشرف صاحب نے جو بات کہی تو اس کے کیا میننگ تھے، اس لیے کہ آپ کا تجربہ بہت کم ہے۔ میں یہاں پر جتنے بھی حضرات پڑھا رہے ہیں ان سب کا استاد ہوں، تو استاد صرف ان کے پڑھانے تک محدود نہیں ہوں۔ میں الحمدللہ میں نے آپ سے عرض کی کہ میں آئی کیپ کا ممبر نہیں ہوں، بٹ آئی ایم پرفارمنگ اے لاٹ آف آئی کیپ اسائنمنٹ بائی مائی سیلف۔ مجھے الاؤ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں دکھا سکوں، ورنہ میرے پاس الحمدللہ تقریباً کم از کم کچھ نہیں تو کم از کم 50 سے 60 آئی کیپ کے لیٹرز موجود ہوں گے جس میں میں آئی کیپ کی اسائنمنٹ پرفارم کرتا ہوں۔ تو آئی کیپ نے مجھے کوئی کام مجھ سے کروانا جانتے ہیں میں کر سکتا ہوں، تو آئی کیپ مجھے کام کرواتا ہے نا، بلا وجہ کیوں نہیں کام کرواتا؟ تو یہ بات آپ یاد رکھیے، ٹیچر سے پڑھنے کے لیے سب سے بڑا رول سٹوڈنٹ کا اپنا ہوتا ہے، اپنا رول۔ اس اپنے رول میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا، میں خود کلاس پڑھانے کے دوران مجھے معلوم ہے کہ میرا سبجیکٹ بہت
خشک سا مضمون ہے میرا. میں خود درمیان میں کوئی لطیفہ سنا دیتا ہوں, کبھی شعر سنا دیتا ہوں. وجہ صرف یہ ہے برین تھراپی کے لیے کہ چلے یار اتنا خشک مضمون پڑھ کے بچہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے. 1.25 گھنٹہ ٹیچر کی خشک باتیں سننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کو آبزرو کرنا اور پھر اس کو برداشت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. میں خود سے اس کو جانتا ہوں. لیکن آپ کی اپنی شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں درمیان میں, پھر الٹی سیدھی باتیں شروع ہوتی ہیں جو کہ زیادہ تکلیف دیتی ہیں باقاعدہ طور پر, اسپیشلی ان اسٹوڈنٹ کو جو پڑھنے آتے ہیں, اور یقیناً مجھے بھی آتی ہیں کہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, آپ کی کہانیاں کچھ اور ہیں. تو یہ پلیز اس سے ذرا تھوڑا سا احتراز کیجیے اور اس سے ذرا بچنے کی کوشش کیجیے, تھوڑا سا اپنے اندر ایٹیٹیوڈ پیدا کریں کہ یو آر پروفیشنل, اپنے اندر ایک چیز پیدا کریں. اور الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے, اور اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک ایسے پروفیشن میں بھیج دیا, ورنہ دنیا میں اس وقت کتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیوں نہیں کسی کرنے کے لیے آگے. ابھی بھی میجورٹی کن کی ہوگی جو بی سی ایس کر رہے ہوں گے, بی بی اے کر رہے ہوں گے, بی کام کر رہے ہوں گے, انجینئرنگ کر رہے ہوں گے, ڈاکٹریٹ کر رہے ہوں گے, یا اس طرح کے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کام کر رہے ہوں گے. جبکہ اس کے برعکس آپ لوگ ماشاءاللہ ٹوٹل بمشکل 3000 4000 ہوتے ہیں ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر. تو تعداد کو ذرا کبھی میئر کر کے دیکھیے. میرا خیال ہے جیسے کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر, تو آپ لوگ نمک کے برابر ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ویلیوز اللہ نے آپ کو دی ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی ایک تو تعلیم کے دوران سٹائپنڈ یہ کسی تعلیم میں نہیں ہے, اور دوسرا پھر جیسے ہی ماشاءاللہ آپ یہ تعلیم حاصل کر کے پوری کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے کسی بڑی پوسٹ پہ لگتے ہیں. اگر میری پہلی کلاس کی باتیں یاد ہوں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک چیلنج ہے میرا کہ کوئی ایک بندہ کسی ایک ایسا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ڈھونڈ کے لا کے دے جو بیچارہ ویلا ہو, اسے جاب نہ ملتی ہو, تو انشاءاللہ آپ پورے پاکستان میں ڈھونڈ ہی سکیں گے. دنیا کے باہر تو خیر سوال ہی پتہ نہیں ہوتا, وہاں تو نینوں کو بھی جاب مل جاتی ہے. تو پاکستان جیسے ملک کی بات کر رہا ہوں, ایک بندہ بھی نہیں آپ ڈھونڈ سکیں گے. کوئی یہ بھی نہیں کہے گا میں 3 مہینے فارغ رہا ہوں جی, انشاءاللہ ایک بھی ایسی ایگزامپل نہیں ملے گی آپ کو اس ڈگری حاصل کرنے کے بعد. ہر کوئی آپ کو یہ کہے گا اور میں تو ابھی چارٹرڈ فرم پہ کام کرتا, مجھے تبھی نوکری مل گئی تھی, میں تو ابھی چارٹرڈ فرم میں پہلے دن گیا تھا تو مجھے نوکری مل گئی تھی. آپ کو ایسے لوگ ضرور ملیں گے, ایسا ایک بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے گا یار میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی کر لی تھی, میں 2 مہینے ویلا بیٹھا رہا تھا. انشاءاللہ ایک بھی نہیں ڈھونڈ سکتے آپ اللہ کی رحمت سے. تو جب اتنے بڑے پروفیشن میں آئے ہیں تو پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی اس لیول پہ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مغرور ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ میں ایک پڑھے لکھے جیسی ویلیوز ہونی چاہیے. کوئی آپ سے ملے تو اس کو پتہ لگے یار میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ملا ہوں, میں ایک پڑھے لکھے آدمی سے ملا ہوں, یہ آپ کا ایک مزاج ہونا چاہیے. باقی شرارتیں کرنا, دوستیاں یاریاں بھگتانا یا اس طرح کی باتیں کرنا یہ اس صورت میں کریں جب ماحول ویسا ہو. ہر چیز ماحول کو اڈاپٹ کر کے چلتی ہے, سچویشن کے مطابق چلتی ہے. فائن. اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں خود معذرت چاہتا ہوں, اس کے لیے میری طرف سے معذرت ہے نہیں. لیکن بہرحال بیسک آبجیکٹیو ابھی بھی آپ کی موٹیویشن ہی ہے. اگر میں نے عرض کی ہے کہ ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ یہاں ایتھکس پڑھ رہے تھے تو میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ ایتھکس ٹیچر اور والدین پہ اپلائی نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہاں اگر پنشمنٹ دی جاتی ہے تو اس پنشمنٹ کا مقصد آپ کے اندر بہتری لانا ہی ہوتا ہے. اور ایک کلاس میں نے پہلے دن آ کے ایک بات بتائی تھی آپ کو, آپ یہ مت سمجھیں کہ انفارچونیٹلی آپ میں سے کوئی فیل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی فیلنگ ہے, وہ میری فیلنگ ہے. اس لیے کہ شاید میں اس کو نہیں پڑھا سکا کہ وہ میرے پڑھنے کے بعد اس پیپر کو پاس نہیں کر سکا. میں ہمیشہ یہی کنسیڈر کرتا ہوں اور یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیے, آپ کی پاسنگ میری پاسنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پڑھایا تھا بچہ پاس ہو گیا, لیکن اگر آپ فیل ہوتے تو یہ میری فیلنگ بھی ہے. تو اس لیے کوئی باپ یہ نہیں چاہتا, جو کہ میری حیثیت تو آپ کے باپ جیسی ہی ہے نا الٹیمیٹلی. علیحدہ بات ہے کہ میرے ساتھ آپ کے بہت سارے رشتے ہیں, میں دوست بھی ہوں, میں بھائی بھی ہوں, میں باپ بھی ہوں, استاد بھی ہوں. استاد کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑا رشتہ میرا آپ کا والدین جیسا ہی ہے. تو کوئی باپ چاہ سکتا ہے کہ اس کا بچہ, اس کی اولاد جو ہے وہ فیل ہو جائے؟ یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا. تو ہماری تمنا یہی ہوتی ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ کسی طریقے سے ایکسل کر سکیں, بہتر سے بہتر انداز سے پڑھ سکیں, اور اسی کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں. روزانہ آتے ہیں, روزانہ ایک نئے کام انداز سے آتے ہیں. ورنہ یہ جو میں آج کل آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ مجھے آپ کو ایک لائن بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. دا ریزن از واٹ, یہ ایگزام میں ایسے آنی ہے, آپ نے صرف اس کو تحریر ہی کرنا ہے. لیکن ہم یہاں بیٹھ کے صرف اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی 1 یا 2 یا 5 یا 10 اسٹوڈنٹ ایسے بیٹھے ہوں جو اس کو اپنے لفظوں میں لکھنا چاہتے ہوں. تو جب وہ میری بات سنیں گے ممکن ہے ان کے اندر یہ ابیلٹی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے انداز سے لکھ سکیں, اور پھر آئندہ آنے والا جو فیوچر ہے آپ کا انشاءاللہ اس میں تو آپ نے کوئی چیز رٹا لگانی نہیں ہے, اس میں ہر چیز آپ کو اپنے لفظوں سے ہی لکھنی ہے. اتنا پڑھنا ہے آپ نے انشاءاللہ اور اتنا لکھنا ہے آپ نے. اس کام کو پریسائز کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بہت پریکٹس چاہیے, اور یہ پریکٹس وقت کے ساتھ ساتھ ہی مینج ہوتی ہے. اور یہی وہ وقت ہے جب آپ اس پریکٹس کا آغاز کر سکتے ہیں. اختتام تو یہاں نہیں کر سکتے, اختتام تو امتحان میں ہوا کرتا ہے ہمیشہ.
تو اس لیے اس پہ کوشش کیجیے گا. اگین یو کین سے میری طرف سے سوری ہے جناب اگین. اوکے جی پرائیویٹ پراپرٹی از الاؤڈ. اگین بچے یہاں پر کیا کانسیپٹ یاد رکھنا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی الاؤڈ ہے بٹ ناٹ فار ایوری ون. ناٹ فار ایوری ون, ہر کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے اوپر لکھا ہوا ہے, اوپر کا جملہ یہ بات بہت واضح کر رہا ہے کہ صرف چند لوگوں کو یہ اجازت ہے, ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. It recognizes the distinction amongst people based on their ability and their contribution. یہاں ایک بڑا اچھا جملہ اس نے بتا دیا ہے. اس سے پہلے ہر چیز کا فیصلہ صرف اور صرف سوشلزم کی بنیاد پر ہو رہا تھا, یہاں کسی بندے کی ابیلٹی کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک واحد چینج ہے جو اس سے پہلے دونوں میں نہیں تھی. وہاں پر سب کچھ گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول تھا, یہاں پر گورنمنٹ دیکھتی ہے اگر کسی میں ابیلٹی ہے, اگر کسی میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہے تو گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی, اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. نیکسٹ, ڈسٹریبیوشن آف آؤٹ پٹ امنگ پیپل شوڈ بی بیسڈ آن دیئر. یہ بچے اوپر والا کانسیپٹ ہے, یعنی جو جتنا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے مطابق ہی اس کو دیا جائے گا. جبکہ یاد کیجیے جو سب سے پہلی چیز آپ نے پڑھی تھی سوشلزم, اس میں کیا تھا, جتنا آپ کا کنبے کا سائز ہے, جتنا آپ کی فیملی کا سائز ہے, اتنا ہی آپ کو آؤٹ پٹ ملتی تھی. اب یہاں ایسا نہیں ہے. حالانکہ اوپر سوشلزم لکھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے بچے, ڈیموکریٹک. اس وجہ سے سوشلزم کے اوپر بھی ایک امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے ڈسٹنس موجود ہے, ابھی تک ڈسٹنس چل رہا ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. نیکسٹ, چیلنج اسٹیٹس کو. بڑے آپ کا معلوم ہے اسٹیٹس کو کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس کو ہوتا ہے آپ کے اس جگہ پر جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہیں. آپ اس کو سادہ لفظ میں یوں لکھیں گے کہ یہ جو ملک جو اس طرح کے نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتے تھے, یہ دوسرے ممالک کے ساتھ روابط ڈیولپ کرنے کے حامی نہیں تھے. یہ کہتے تھے اپنے ملک میں کام ہونا چاہیے اور اپنے ملک کو ڈیولپ کرنا چاہیے. جو اگلا کانسیپٹ آئے گا وہ اس کے اگینسٹ ہوگا, وہ کہے گا نہیں اسٹیٹس کو پہ کام ہونا چاہیے. اسٹیٹس کو کہ اپنے معنی تو ویسے نارملی ہوتے ہیں کہ آپ کے تعلقات ود افیئر ود ادر کنٹریز یا افیئر ود ادر یو کین سے ڈپارٹمنٹ یا افیئر ود ادر تھنگ, اس کو نارملی اسٹیٹس کو کہتے ہیں. The system believe that the people are responsibility of the state. یہ بچے یہ بات ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کس کی ذمہ داری میں ہیں؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری میں ہیں. And it need to regulate business through law to protect the mass. بڑے mass کہتے ہیں یا masses کہتے ہیں, سوری mass لکھ رہا ہوں, the masses کہتے ہیں citizen کو. citizen, the masses. جی جناب, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو بیسیکلی نظام ہے, لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ کہ ملک کے قانون کو فالو کریں اور لوگوں کی, عوام کی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی فلاح کے لیے کام کریں. یہ بیسیکلی بیسک آبجیکٹیو ہے اس کا. تو اس میں بہت سارے نئے کانٹینٹ آ رہے ہیں آپ کے, پچھلے دونوں جو آپ نے پڑھے اس سے پہلے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب بزنس کریں گے تو بزنس میں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہم نے CSR میں پڑھا تھا کہ صرف پیسہ کمانا مسئلہ نہیں ہوگا, اس میں آپ نے گلیاں بھی بنوا کے دینی ہیں, ہاسپٹل بھی بنوا کے دینے ہیں, اس طرح کے کام کرنے ہیں جو لوگوں کی فلاح کے لیے ہے. ایسا بھی تو ممکن ہے بچے, آپ جیسے ٹریننگ سینٹر ہے یا آپ کی جو آئی کیپ جن جو ٹریننگ سینٹر بنائے ہوئے ہیں جن کو آپ چارٹ فرمز کہتے ہیں, ان کا سب سے بڑا سوشل کام کیا ہے کہ یہ چارٹ اکاؤنٹ کام سکھاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی تعلیم سے آپ وہ چیز سیکھ ہی نہیں سکتے جو آپ وہاں جا کے 1 سال گزار کے باہر آتے ہیں. تو جو اس وقت آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے جو سارا میں نے پڑھا تھا وہ ایک طرف اور یہ 1 سال کی تعلیم ایک طرف, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اصل میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تب بن جاتا ہے جب وہ کمپنی کی 2.5 سے 3 سال کی فرم میں کام کرتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے الحمدللہ, اس سے سارے کام آتے ہیں. صرف اس کے بعد وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر آپ کسی بڑی سیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں, اس کے لیے آپ دوبارہ محنت کرتے ہیں, ورنہ ادروائز ماشاءاللہ سارا کام آپ بہترین انداز سے کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے جب آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ابھی کمپلیٹ بھی نہیں کی ہوتی لیکن صرف آپ کی فرم کا کام کمپلیٹ ہوا ہوتا ہے, 3.5 سال آپ نے اپنی فرم میں کام کر لیے ہوتے, تو آپ کو 80-90 ہزار روپے کی جاب آفر ہونا شروع ہو جاتی ہے. چونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہی کام ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے کرنا ہے, لیکن جس کے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ 4-5 لاکھ روپے لے گا, یہ کام 80,000 روپے میں یہی بندہ کر دے گا, اس لیے وہ آپ کو کام دے دیتا ہے. تو وہ الٹیمیٹلی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کا فائدہ نہیں سوچ رہا ہوتا, لیکن فائدہ آپ کو مل جاتا ہے انشاءاللہ.
जी भाईजान, एक और नया पॉइंट जी, पिछले दोनों वाला कॉन्सेप्ट में रिलीजन की एलोकेशन नहीं थी। रिलीजन इज अलाउड इन दिस सिस्टम। इससे क्या मुराद है, प्लीज ये बात याद रखिएगा, आगे आप अपने तौर पर जरूर लिख लें। ओनली फ्यू, इससे मुराद है 100% मजहबी आज़ादी नहीं है, किसी हद तक मजहबी आज़ादी है, किसी हद तक। यहां इससे मुराद ये है कि आप अभी भी तशहीर नहीं कर सकेंगे, समझ रहे बच्चे, तशहीर नहीं कर सकेंगे, यानी इसको फैला नहीं सकते। हाँ, आप ओपनली जाएं, मस्जिद में नमाज अदा करें, मस्जिद में नमाज अदा करके बाहर आ जाएं। जैसे आपको मालूम होगा, पाकिस्तान दुनिया के उन अच्छे ममालिक में से है, या जितने भी पाकिस्तानी इस्लामिक मुल्क है जहाँ पर अजान की आवाज़ आवाज़ बुलंद आप दे सकते हैं, वरना दुनिया में बेशुमार ममालिक जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पर आप अजान आवाज़ नहीं दे सकते। बस मस्जिद के अंदर खड़े होकर अजान देते हैं, लोगों को टाइम का पता होता है कि फ़लाँ टाइम पे मस्जिद नमाज होती है और वहाँ पर जाके आप नमाज अदा करते हैं। नेक्स्ट, दे फेवर चेंज थ्रू पीसफुल मीन। बच्चे यहाँ वो कह रहा है कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई चीज़ तब्दील लेकर आनी है तो उस तब्दीली का मकसद आपको यहाँ पर शोर शराबा करने की इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पर कैसे हो सकता है, आगे जाके आप एक देखें, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे, हमारे पास आज आ रहा है कि किस तरह बिजनेस और लोग गवर्नमेंट पर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। हमारे पास अभी कॉन्सेप्ट आएगा अभी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ इससे मुराद ये है कि आप गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से सॉफ्ट मैसेज सेंड करते हैं कि ये काम होना चाहिए, और गवर्नमेंट उसको वसूल करती है। आपको शोर शराबा करने की, आपको किसी जगह वावेला करने की, किसी जगह जलसा करने की इजाज़त नहीं होगी। नेक्स्ट, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। ये बच्चे नया कानून आ गया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इससे मुराद ये है कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। ये बात अलहदा है जो आप लिखेंगे नहीं कि ये सिर्फ कहानी लिखने तक ही महदूद है। इसके बावजूद ऊपर की बात ये बात साबित कर रही है कि सब में बराबरी नहीं है। लेकिन चूंकि बच्चे जो लिखा हुआ है उसको आपने फॉलो करना है, उस पर आपने अपना कमेंट कोई नहीं देना, बस ये बात आप ये नहीं रखिएगा। मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सिर्फ जुमले एज रिजर्वर लिखने, इसमें किसी जुमले की एक्सप्लेनेशन आपने एग्जाम में नहीं देनी। एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि अगर किसी ने अपने लफ्ज़ों में लिखना है तो वो अपने लफ्ज़ों में लिखने की अगर उसमें सलाहियत है, एबिलिटी है, तो वो उसको फॉलो कर सके। इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू सोशल चेंज, इससे क्या मुराद है, यानी चेंज सिर्फ वो लाई जाएगी जिससे अवाम को सोशल सिस्टम को फायदा हो, जिससे सिर्फ गवर्नमेंट को फायदा हो, या जिससे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट किसी एक को मिलता हो, वो चीज चेंज नहीं की जाएगी। तो सोशल चेंज से मुराद है जहां पर लोगों को या अवाम को या सोसाइटी को फायदा हो रहा हो, सिर्फ उस चेंज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसका ताल्लुक पिछले वाले पॉइंट के साथ है जी। सॉरी, कहां था जी चेंज वाला कॉन्सेप्ट जी? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जी। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चे यहां पर? नंबर 1, कलेक्टिविज्म। आई डोंट नो आपने ये पीछे थ्योरीज पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी। कलेक्टिविज्म होता है मिलकर काम करना। नंबर 2, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सब लोगों को बराबरी का मौका देना, जबकि ऊपर लिखा हुआ है कि बराबरी का मौका सबके पास नहीं है। दूसरा, सोशल सर्विसेज, लोगों की फलाह के लिए काम करना। एंड नेशनलाइजेशन, सिर्फ अपने मुल्क के बारे में सोचना है। जब आपको याद होगा मुशर्रफ का एक नारा था, सबसे पहले पाकिस्तान, तो ये मुशर्रफ का नारा था। व्हाट वाज द रीजन? इसलिए कि वो ये बात आपको साबित करना चाहता था कि जो भी फैसला करना है पहले पाकिस्तान को देखो, अगर वो पाकिस्तान के हक में है तो फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, वरना उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इसे कहते हैं नेशनलिज्म। तो ये बच्चे कॉन्सेप्ट थे। अगेन ये मैंने कहा था, इसको आप याद करें या ना करें, कि स्वीडन में अप्लाई हुआ था, कि फैबियन में अप्लाई हुआ था। दैट इज नॉट आवर एरिया, ना एग्जामिनर ने ये मांगना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जी बच्चे, वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो थे ना, हर चीज़ मैंने कहा एकदम तब्दील, एक दूसरे का रिवर्स थोड़ी हो जाएगा। फिर तो 2 होने चाहिए थे, 1 और 2 बस। ये 5 से मुराद ये है कि थोड़ी थोड़ी तब्दीली आ रही है हर एक में। जो माइनर तब्दीली आई है, यहाँ पर क्या तब्दीली फील किया आपने? नंबर 1, एक तो थोड़ा कुछ लोगों को अलोकेट किया, कुछ लोगों को एलोकेट नहीं किया। नंबर 2, जिसमें एबिलिटी है करने की उसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और रिलीजन की एक्टिविटी, यानी रिलीजियस आपके पास एक्टिविटी शामिल, जबकि पिछले वाले दोनों में यह नहीं था जी बच्चे। बड़े स्टेटस को मैंने बताया था, अफेयर विद अदर कंट्रीज। इससे मुराद ये है कि चैलेंज से मुराद ये है कि वो नॉर्मल रूटीन में दूसरे ममालिक के साथ अपने अफेयर डेवलप नहीं करते। इससे ये मुराद है। नहीं बेटे, नॉट ट्रेड, ट्रेड इज समथिंग डिफरेंट। ट्रेड इज समथिंग डिफरेंट।
یاد رکھیے دوسرے ممالک کے ساتھ باقاعدہ طور پر ایک تعلقات ہوتے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کیا خیال ہے, ٹریڈ نہیں کر رہا ہے, لیکن پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ہمیشہ جنگ کا ماحول موجود رہتا ہے. آپس میں جو گورنمنٹ لیول کے اوپر اور میڈیا کے اوپر جو ایک دوسرے کے لیے جملے بولے جاتے ہیں نا, وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ آپ کے افیئرس کیسے ہیں. اب وہاں کا کوئی بندہ یہاں پکڑا جاتا ہے, امیڈیٹلی یہاں مصیبت پڑ جاتی ہے, یہاں سے وہاں بندہ پکڑا جاتا ہے, وہاں مصیبت پڑ جاتا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ پاکستان چائنا کی بات ہوتی ہے تو ٹریڈ بھی چل رہی ہے اور آپس میں تعلقات بھی بہت امپرووڈ ہیں. یہ فرق ہے. کنزرویٹو رائٹ ونگ لیزز فیئر ڈیموکریٹک کیپٹلزم. اب یہ اتنا لمبا نام ہے, اللہ کرے کہ آپ کو یاد رہے, میں تو زندگی میں نہیں یاد کر سکتا. یہ مجھے کوئی کہے گا تو یاد کر لیں تو میں تو پریشان ہی ہو جاؤں گا کہ یہ یاد کیسے کرنا ہے. بہرحال جی آپ کا تو مجبوری, آپ نے امتحان دینا ہے جی. میں نے تو عرض کی تھی میں تو میدان سے باہر کھڑا ہوا وہ پہلوان ہوں جس نے میدان میں پہلوان کو بھیجنا ہے. میں نے صرف داؤ پیج بتانے ہیں کہ لڑنا کیسے ہے. لڑنا آپ ہی نے ہے جی. یہ ایک ہی نام ہے بھائی جان, یہ ہکڑو نام ہے جی. جی فری مارکیٹ اوپن کمپٹیشن. دیکھیں بچے کہانی بالکل تبدیل ہو گئی جی, چونکہ یہاں کنسپٹ جو ہے وہ سارا کا سارا ڈیموکریٹک ہے. میں نے کل سمجھایا تھا لاسٹ ٹائم آپ کو جی, لیزز فیئر وہاں ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کو باقاعدہ گائیڈ نہیں کیا جاتا, لوگوں سے کہا جاتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. تو اس لیے اس نے وہاں اوپن دیا ہوا ہے, فری مارکیٹ اوپن کمپٹیشن. اس سے مراد یہ ہے کہ جو جس طرح چاہے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کر سکتا ہے. رائٹ جی. اس کے بعد الیڈسٹ اینڈ ایز ویل ایز آپ کے پاس دوسرا امپورٹنٹ ایریا ہے ایلیگارکی. الیڈسٹ کہتے ہیں بچے اشرافیہ کو, اور ایلیگارکی جو ہے بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو چند ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں, مخصوص لوگ یا چند ایک لوگ, ان کو ایلیگارکی کہتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ رولز بائی دا فیو رچ اینڈ پاورفل. دیکھیں اس کے باوجود کہ حال ہے کہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک نئی کہانی سے بتا دی کہ اس کے باوجود کہ اوپن مارکیٹ ہے لیکن پھر بھی کنٹرول کس لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ کو سن رہے تھے مجھے بات میں پوچھتے پاکستان کہاں اپلائی ہوتا ہے, یہ پاکستان ٹرو سٹوری آپ کے سامنے بھی آ جائے گی. یہاں بھی کیا ہوتا ہے بچے, ایک چھوٹا کاروباری کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس کو کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی ہے, وہ آتا ہے مارکیٹ میں, لیکن بڑے کاروباری اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ وہ بڑی جلدی سے مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی مچھلیوں کو آسانی سے پینیٹریٹ نہیں کرنے دیتی کاروبار کے اندر. یہ بیسیکلی حالانکہ فری مارکیٹ ہے, گورنمنٹ نے تو کہا ہوا جو مرضی کاروبار کرے. تو اصل میں تو کانسیپٹ یہ تھا, اگر آپ اکنامکس پڑھتے ہیں تو اکنامکس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اکنامکس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کسی جگہ مینوپلی ڈیولپ ہو رہی ہو تو گورنمنٹ ہمیشہ سبسڈیز دیتی ہے تاکہ وہ لوگ بھی مارکیٹ میں آ سکیں جو کمپٹیشن میں ان مینوپلیز کو چیلنج کر سکیں. نیکسٹ, لا فیور دا ایلیٹ. اس کے باوجود کہ جو ہے وہ یہاں پر اوپن مارکیٹ ہے, کمپٹیشن ہے, لیکن لا کس کو فیور کر رہا ہے, ایلیٹ کو. یعنی امیروں کے لیے لا ہے, غریبوں کے لیے لا نہیں ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر, اس کو بڑی بآسانی. میکسیمم پرائیویٹ پراپرٹی ود لیس اونرشپ آف مین آف دی پروڈکشن بائی اسٹیٹ. اس سے مراد ہے کہ زیادہ سے زیادہ کنٹرول کس کے پاس ہے, عوام کے پاس. پراپرٹی خریدی جا سکتی ہے لیکن کچھ حصوں میں ڈی ایچ اے پھر بھی گورنمنٹ کے پاس ہی رہے گا. فائن جی. نیکسٹ جی, مینٹین اسٹیٹس کو. یہ بچے دیکھیں فرق آ گیا جی. وہ چیلنج کر رہا تھا, یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا ضروری ہے, اس کو مینٹین رکھنا ہے. جی اٹینمنٹ آف نیشنل اور اسٹیٹ گول بائی دا مین پاسبل انکلوڈنگ امینڈنگ دا لا اراؤنڈ اٹ. یعنی ملک کو سنبھالنے کے لیے, ملک کو مینٹین کرنے کے لیے لا میں جو ترمیم کی جانی ہے وہ کرتے رہ رہے, لیکن مقصد ہے ملک کے گولز کو اچیو کرنا جو ملک کا گول ہے جی. انڈیویجول لائبرٹیز آر ریکگنائز ود ایکسیپشنز. دیکھیے کہ جملہ بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ سب کو آزادی موجود ہے لیکن کچھ ایکسیپشنز موجود ہیں ابھی بھی اس کے باوجود. جی ریلیجیس پریکٹس ان آل فارم از الاؤڈ. یہ دیکھیں میں نے بلیو مارک سے اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ اب یہاں پر مکمل مذہبی آزادی. جی پاکستان ہے جی الحمدللہ, یہاں پر تو یہ الاؤ ہے جی آپ کو جی ماشاءاللہ. میں نے تو پہلے کہا یہ پورا کا پورا رول ہی پاکستان کے ہیں, آپ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا, گو کے نیچے پاکستان کا نام نہیں لکھا ہوا ہے.
جی ضرور لکھیں جی آپ، لیکن میں نے عرض کی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ایگزامینر کو. لارج کارپوریشن کین فلرش ان دس سسٹم اینڈ چینج دیئر کنزیومر ایز مچ ایز دے وانٹ. یعنی اس کا تعلق پہلی والی لائن کے ساتھ ہے جی. چونکہ اوپن مارکیٹ ہے، جس کا جو دل چاہے وہ اپنے کسٹمر کے لیے کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے اب گورنمنٹ انوالو نہیں ہوگی، آپ کو جو بھی کام کرنا خود سے کر لیں، کسٹمر کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ آپ اس کی فیور میں کام کریں کہ آپ اس کی فیور میں کام نہیں کر رہے. آپ پوری مارکیٹ میں دیکھ لیں، ایک ہی چیز آپ کو ایک ہی چیز 50 کی مل رہی ہے، کوئی دوسرا بیچنے والا 70 کی بھی بیچ رہا ہے. کنزیومر کی مرضی ہے وہ 70 والی خرید لے، کنزیومر کی مرضی ہے وہ 50 والی خرید لے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں آپ کو اجازت ہوتی ہے آپ اپنی مرضی سے جتنا پروفٹ کمانا چاہیں، جیسے پروڈکشن کرنا چاہیں وہ آپ کریں. ہاں صرف وہ چیز جو گورنمنٹ کا لا کے خلاف نہ ہو وہ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے. جیسے میں یہ کہوں کہ پاکستان میں کوئی بندہ بیٹھ کے شراب کی فیکٹری لگا لے تو وہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ بائی لا اجازت نہیں ہے. باقی پین بنا رہا ہے، مارکر بنا رہا ہے، پروجیکٹر بنا رہا ہے، پنکھے بنا رہا ہے، تو ایک پنکھا بنانے والا 7,000 کا پنکھا بیچ رہا ہے، دوسرا پنکھا بنانے والا 11,000 کا بیچ رہا ہے. دونوں کی مرضی ہے، بیچے. جس کا کسٹمر آنا چاہے وہ اپنا کسٹمر اس کو بائی کر لے گا. یہ الٹیمیٹلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اوپن مارکیٹ ہوتی ہے. یہ لارج کارپوریشن کہتے ہیں بڑی آرگنائزیشنز کو. ناٹ نیسسری بچے ایلیٹ کلاس ہی بناتے ہیں لارج. ہم تو یہاں پر ان کا ذکر نہیں کریں گے، ہم کہیں گے جو بڑی کمپنیز ہیں کین فلرش ان دس سسٹم، وہ اس میں سسٹم میں فلرش ہوتی ہیں. اینڈ چینج دیئر کنزیومرز ایز مچ دے وانٹ، اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اپنے کنزیومر کو مینیج کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی یہ کانسیپٹ دیکھ لیں بچے. موٹر سائیکل ہے، آپ ہونڈا 70 لینے جاتے ہیں، اس وقت 1,30,000 روپے سے اوپر ہے، 1.5 لاکھ سے اوپر ہے تقریباً. اس کے برعکس آپ کو یونائٹیڈ اور فلانی وہ آپ کو 80 85 60 70 میں بھی مل جاتی ہے. آدھو آدھ قیمت کا فرق ہے آلموسٹ تقریباً. آپ یہ مت سمجھیں کہ کچھ ہونڈا 70 والے کچھ بہت اعلیٰ چیزیں لگا رہے ہیں، آلموسٹ وہ بھی چائنا کی چیزیں لگاتے ہیں، وہ چائنا والے بھی چائنا کی چیزیں لگا رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ یہاں پر وہ ایک برانڈ نیم ہے، ہونڈا کا ایک برانڈ ہے، وہ برانڈ نیم کے انڈر وہ چیزیں کام کر رہی ہیں. خراب دونوں آلموسٹ تقریباً ایک وقت پہ ہو جاتی ہیں. انسانوں کی طرح چلائیں تو انشاءاللہ روڈ پنس بھی آپ کی 5 سال کہیں نہیں آتی، اور واہیات انداز سے چلائیں تو ہونڈا 70 بھی 3 مہینے میں فارغ ہو جاتی ہے. جو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. آگے جی بس 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 بس. دیر از اے ٹینڈنسی آف سپریشن اینڈ اپریشن بائی میجورٹی. میرے سپریشن کیا ہوتا ہے جی پتا آپ کو؟ اپریشن تو ہوتا ہے جبر کرنا، اور اپریشن ہوتا ہے کسی کی آواز کو دبانا. یہ بات ہم کانسیپٹ پڑھ چکے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان کا آلموسٹ جو کلچر پاکستان میں ہے یہ آلموسٹ اسی کی عکاسی ہے. لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا کلچر ہے، لیکن یہ آلموسٹ سارے کے سارے کانٹینٹ یہ ہے کہ لوگوں کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور جبرن دبا دیا جاتا ہے. اور یہ کانسیپٹ کن کے لیے بچے؟ ایلیٹ کلاس کے لیے یہ کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ لا میں جو ہے وہ فیور ہے. یہ بات یہاں اوپر سے آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں. لا فیور کس کو کہہ رہا ہے؟ ایلیٹ کو. تو امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور غریب کے لیے سارے قوانین ہیں. اور اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جو ہے بیسیکلی آج چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تم سے پہلے والی قومیں صرف اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان کا کوئی بڑا یا امیر کوئی بڑا کام کرتا تھا، غلط کام کرتا تھا، تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، اور کوئی غریب اور چھوٹے طبقے کا بندہ غلط کام کرتا اس کو سخت سزا دی جاتی تھی. تو وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ معاشرے اس لیے تباہ ہوئے تھے. اور اس پہ آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی اگزامپل دی کہ اگر آج فاطمہ بھی جو ہے وہ چوری کرتی تو اللہ کے نبی یعنی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ صرف ایک مثال قائم کرنے کا مقصد تھا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ لگے کہ بیسیکلی معاشرے کے اندر کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لا سب کے لیے برابر ہے. اور یہ قانون ہی اسلام نے ہمیں سب سے پہلے بتایا ہے کہ اسلام میں جب کوئی چیز غیر قانونی ہوتی ہے، چاہے وہ شریعت کی قانون کی خلاف ورزی ہو، چاہے ملک کی قانون کی خلاف ورزی ہو، اس میں سب برابر ہیں. نیکسٹ، اٹینمنٹ آف نیشنل انٹرسٹ اوور انٹرنیشنل کوآپریشن. میرے وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بعد میں، سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. پوری دنیا کے ساتھ ہم شاید زندگی میں نہیں چل سکتے، اس لیے کہ دنیا کے اندر قوانین اور ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر معاملات کچھ اور انداز سے مینیج ہو سکتے ہیں. پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان کے اندر آپ کو سب سے زیادہ بے روزگاری ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کوئی سی سوشل سیکورٹی فنڈ موجود نہیں ہے. پاکستان کی عوام میرا خیال ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتی ہے، لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر
عام چیزوں میں اتنا ٹیکس لے لیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے جن کے اوپر ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا. ورنہ ہمیں معلوم ہے اس وقت پاکستان کے ٹیکس کے قانون کے مطابق جس بندے کی تنخواہ یا جس بندے کی ارننگ 6 لاکھ روپیہ سالانہ ہے صرف اس پہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے, باقیوں پر لاگو نہیں ہوتا. پچھلے سال تک تو یہ تھا 12 لاکھ روپیہ, لیکن اس سال سے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن 6 لاکھ روپے کی سی چل رہی ہے. تو 6 لاکھ روپے کی ارننگ پورے سال میں جس کی ہے وہ بیسیکلی ٹیکس ادا نہیں کرے گا 6 لاکھ تک. 6 لاکھ سے اوپر 1 روپیہ بھی کماتا ہے وہ اس پر ٹیکس ادا کرے گا. تو اب یہ دیکھیے پوری دنیا کے اندر 6 لاکھ روپے سے اگر نیچے والا لوگ ہوں گے تو الٹیمیٹلی ان کو باقاعدہ طور پر اگر وہ کسی چیز میں اپنا ویٹ ادا کر رہے ہیں جس کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہتے ہیں تو انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی سپورٹ ضرور مل رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں سپورٹ بھی کوئی نہیں ہے, کوئی ورکنگ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود نیشنل انٹرسٹ کیا کہہ رہا ہے کہ ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس لیے اس کے باوجود چیزیں مہنگی سے مہنگی کرتے چلے جا رہے ہیں. چاہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی کیا پرائز ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں فوڈ کی کیا پرائز ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں باقی چیزوں کی کیا پرائز ہے, رادر دین دیٹ ہم اس کے باوجود اپنے ملک میں دیکھتے ہیں اس وقت ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, اس بجٹ کے لحاظ سے ہم اپنے ملک کا نظام ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. از اٹ رائٹ؟ اور آپ کو ویسے بھی معلوم ہے, آپ لوگوں نے اب تو ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں کہ بجٹ ہمیشہ سال کا ایڈوانس بنتا ہے. یہ دنیا کا واحد کانسیپٹ ہے. پوری دنیا کے اندر آپ کی جتنی ارننگ ہوتی ہے آپ اس کے مطابق اپنا بجٹ بناتے ہیں. گورنمنٹ ہو, آرگنائزیشن ہو, بزنس ہو, گھر ہو, وہ اپنی ضروریات زندگی کو پروڈیوس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ارننگ. لیکن گورنمنٹس اپنا بجٹ ہمیشہ کیسے بناتی ہیں؟ اپنے اگلے سال کا بجٹ پہلے بناتی ہیں, اس بجٹ کے مطابق پھر اگلے سال کے ایکسپینس مینیج کرتی ہیں. تو یہ ساری دنیا کی گورنمنٹ ایسے ہی کام کرتی ہیں. اگر آپ نے اکنامکس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بہت سارے بجٹنگ پڑھی ہوگی آپ نے جی, تو وہاں پر جو فسکل پالیسی ہوتی ہے وہ اسی کو فسکل پالیسی کو ایکسپلین کرتے ہیں, اس بات کو کافی ڈیٹیل ایکسپلین کیا جاتا ہے. جی, اٹینمنٹ آف نیشنل انٹرسٹ اوور انٹرنیشنل کوآپریشن. پاور پالیٹکس, اس سے کیا مراد ہے جناب کہ جناب پولیٹیشین کے پاس پاور موجود ہے, وہ ملک کے اندر اپنے نظام کو رائج کروا سکتے ہیں. اینڈ دا کی ٹرم آف کریکٹرسٹکس, یعنی اس طرح کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ ملک میں کس طرح کی کیز کو استعمال کرتے ہیں. انڈیویجولزم, اس سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر ہر بندہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے. پیچھے کیا پڑھا تھا بچے آپ نے؟ کولیکٹیوزم, یعنی جس پر مجموعہ لوگ جو ہے وہ ایک پہ کام کرتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. یہاں پر انڈیویجولزم ہے, ہر بندے کو آزادی ہے کام کرنے کی بھی, مذہبی بھی, اینڈ سو آن. پرائیویٹ اونرشپ, یہ بیسیکلی الٹیمیٹلی پیچھے والے کانسیپٹ کو ڈسکس کر رہا ہے. سیلف انٹرسٹ, یہ بھی پیچھے والے کانسیپٹ کو ڈسکس کر رہا ہے. اوپن کمپٹیشن, یعنی آپ کو اجازت ہے آپ اپنی مرضی سے اپنی پروڈکٹ کی پرائز کیا رکھتے ہیں, دیٹ از ٹوٹلی اپ ٹو یو. اس کے بعد پرائیویٹائزیشن اور ناٹ مچ پروٹیکشن فرام دی سسٹم, آپ کو کوئی کنٹرول نہیں کرے گا, آپ کو آزادی ہے, آپ اپنے نظام کو خود سے مینیج کر سکتے ہیں. یہ اس کے میننگز ہیں, یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ انہوں نے اس کا کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے جی. ناؤ دا لاسٹ ون, یہ کینیڈین کانسیپٹ پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اصل میں یہ اٹ از ویری کلوز ٹو دی ڈیموکریسی, ویری کلوز. اسی وجہ سے اگر آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ باتیں کرتے ہیں جی کہ ڈیموکریسی کی اصل پہچان یا ڈیموکریسی کی اصل ویلیو کہیں بھی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ ہے بچے ایک کہ جب بھی گورنمنٹ ڈیموکریسی کی طرف چلی جائے گی تو عوام کے پاس اگر طاقت آ گئی تو پھر تو کہانی تبدیل ہو جائے گی, گورنمنٹ کیسے چلے گی. تو اس لیے گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی کنٹرول ہمیشہ رہتا ہے. اسی وجہ سے وہ کنٹرول ڈیموکریسی کے اگینسٹ چلا جاتا ہے کیونکہ وہ آٹوکریٹک سٹائل ہوتا ہے. بہرحال اگین دس از ناٹ آور ایریا ٹو ڈسکس. جی, سینٹر ڈیموکریسی, آپ کی کتاب میں شاید یہ مڈ میں لکھا ہوا ہے, یعنی جو اس نے ٹیبل بنایا ہوا ہے. تو بہرحال کوئی بات نہیں, مڈ میں ہے یا سینٹر میں ہے, واٹ ایور, ہمیں اسے کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں تو ہر ایک کو انڈیویجلی پڑھنا ہے. سینٹر moderate democracy, they want change but not at the cost of tradition. اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے سوچ کے مطابق نہیں, چیز ٹھیک ہو سکتی ہے, چینج آ سکتی ہے, لیکن سب سے پہلے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا. اس سے یہ مراد ہے. اسٹیٹ مسٹ پلے دا رول آف گارڈین فار آل. انڈیویجول فریڈم از ریکگنائز, یہ پیچھے والے پوائنٹ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. فل ریلیجس فریڈم, یہ پیچھے والے کانسیپٹ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. پرائیویٹ پراپرٹی از الاؤڈ.
and ownership of private and public mean of production need to be balanced. بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاں گورنمنٹ کو ضرورت ہے وہاں گورنمنٹ کی ورکنگ ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. ہمارے ہاں پاکستان لاہور میں اسپیشلی 2 بڑے پروجیکٹ کام ہوئے ہیں, 2 بڑے پروجیکٹس. ایک ہمارے پاس یہاں پر میٹرو جو بس ہے وہ, اور دوسرا اورینٹ ٹرین. آپ نے دیکھا ہوگا اس دوران بے شمار پرائیویٹ لوگوں کی پراپرٹی کو ڈیمولش کیا گیا اور وہاں پر باقاعدہ تو اس کی وجہ کیا تھی, حالانکہ وہ پراپرٹی آپ کی تھی, لیکن بچے آپ نے کو میں نے ایک کانسیپٹ پڑھایا ہوا ہے, آپ شروع میں جانتے ہوں گے, اگر آپ نے پی آر سی میں پڑھا ہوا تو پی آر سی میں جو سب سے آخری چیپٹر نمبر 10, اس میں آپ نے باقاعدہ طور پر ایک کانسیپٹ پڑھا ہوگا کہ زمین کی جو سرفس ہوتی ہے یہ صرف اور صرف سرفس سٹیزن کے پاس ہوتی ہے. سرفس کے جو نیچے کا پارٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر کے نیچے سے سونا نکل آئے, اللہ کرے, اور گورنمنٹ کو پتہ لگ جائے, اللہ نہ کرے, تو پھر وہ سونا آپ کا نہیں ہوگا, وہ گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول ہوگا. یہ بات یاد رکھیے. جی جناب, بس یہ آگے چلتے ہیں. نہیں تو اسٹیٹ مسٹ پلے دا رول آف گارڈین ٹو آل فریڈم, اور یعنی انڈیویجول فریڈم از ریکگنائز, فل ریلیجس فریڈم, پرائیویٹ پراپرٹی از الاؤ. سوری ہم تو یہاں تک پڑھ چکے ہیں, میں سارا دوبارہ پڑھی جا رہا ہوں. دے بلیو ان انٹرنیشنل کارپوریشن فار دا بینیفٹ آف آل, ہاؤ ایور دے آل ریکگنائز دیئر نیشنل انٹرسٹ. اگین بچے یہ اسٹیٹس کو والا کانسیپٹ ہے جی, کہ یہ آپ کی کمپنی جو ہے بیسیکلی ابھی بھی دوسروں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے, لیکن وہ تعلقات برقرار نہیں رکھے گی جو نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ ہوگی. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان اور بے شمار اسلامک ممالک نے اسرائیل کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک پاس کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم نہیں کریں گے. تو وہ ابھی بھی اپنے نیشن انٹرسٹ کی بنیاد پر ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرتے. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک نظام ہے, ایک سوچ ہے, ایک ریلیجن ایکٹیویٹی ہے, تو اس کی بنیاد پر ہم اس کو پرفارم نہیں کر رہے جی. اس کے علاوہ بچے سلو, یہ کانسیپٹ یہاں پر نیا ہے بچے, سلو سوشل اینڈ کلچرل چینج, یعنی نیشنل انٹرسٹ کے علاوہ لوگوں کے فوائد یا کلچرل چینج آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کی جائے گی اگر اس کی امپلیمنٹیشن کی اجازت ہے. اگر آپ کو شاید معلوم نہیں ہے, یو ایس اے کے اندر آپ کو گروپنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, گروپنگ کرنے کی, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کئی سالوں سے باقاعدہ طور پر کچھ اسٹیٹس ایسی بن چکی ہیں جہاں پر پیورلی صرف آپ کو یا پاکستانی انڈین ملتے ہیں یا چائنیز ملتے ہیں, بلکہ باقاعدہ چائنیز ٹاؤن بن چکے ہیں, وہاں پر چائنیز مارکیٹ بن چکی ہے, اس کے ارد گرد آپ کو سارے کے سارے چائنیز ملیں گے, وہاں پروڈکٹ بھی چائنیز ملتی ہے, ایون رہائشی بھی سارے چائنیز ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کبھی اس طرح کام کرنے کی اجازت نہیں دیا کرتی, لیکن جب سے چینج آتی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر, تو ایک ڈیموکریٹک چینج تو آ ہی رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اس کے مطابق پھر اس کو تبدیل کو آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کرنے کی اجازت بھی دی جا رہی ہے, ورنہ کسی ایک گروپ کو اسٹرانگ ہونے کی اجازت کبھی نہیں دی جاتی, اسپیشلی ان ممالک کے اندر. فائن جی. نہیں بچے, یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے آپ کی, نو ڈاؤٹ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی اس پرابلم کو, چونکہ میں ٹیچر ہوں مجھے معلوم ہے اس کو یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اسپیشلی ان کی ہیڈنگ یاد کرنا. تو اب آپ کو بڑا واضح آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ کانسیپچول چیزیں کتنی آسان تھیں, لیکن اگین یو آر لکی کہ ایگزامنر نے 40 میں سے 30% پیپر, یعنی 30 نمبر کا پیپر, آلموسٹ کو 80% بنتے ہیں, 80% مارکس فرام 40% وہ ایگزامنر نے اپلائیڈ سے ہی دینے ہیں, تاکہ آپ آسانی سے پڑھ کے اس کو مینیج کر سکیں. اللہ نہ کرے کسی کو یہ رٹے یاد نہ رہے, یہ سارے کے سارے چیزیں مینیج نہ ہو سکیں, تو آپ کو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں اسپیشلی مینیجیل پارٹ میں سے ایک بڑے مارکس, ایک بڑا سکور آپ آسانی سے مینیج کر سکیں گے. نہیں جی بچے, اس پہ تو نہیں آیا ہوا, لیکن جو اگلا ٹاپک پڑھانے جا رہا ہوں اس پہ آیا ہوا جی. ابھی بڑا ٹائم ہے جی, ابھی کچھ نہیں پڑھا جی ہم نے. سکون.com عیاشی ہو تو رہی ہے, اور یہ کیا کر رہے ہو, یعنی پڑھنے کے باوجود پڑھنا کچھ نہیں پڑھ رہا, رٹا لگانا ہے, اس سے بڑی عیاشی اور کیا ہو سکتی ہے. ورنہ یہ یاد کر کے, یہ جو میں نے پڑھایا ہے یہ یاد کر کے اب لفظوں میں لکھنا پڑے تو آپ کو لگ پتہ رہے ایک مرتبہ کہ یاد کرتے کیسے ہیں. یہ تو ایسے یاد کرنا ہے, وہ تو میں ایک صرف اپنا ایک ذمہ داری ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ چلے میں ایک ایک لائن کا معنی بتا دوں آپ کو. ورنہ موسٹلی جہاں تک میری اپنی پرسیپشن یہ ہے کہ 90% ٹیچر کلاس میں کہتے ہیں کہ اس کو یاد کرنا ہے, بس آپ یاد کر کے چلا جائیں, اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یاد کر کے چلا جائیں, لیکن
اس کے باوجود تھوڑا سا میں نے اس کو الائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی جملہ آپ نے سمجھنا ہے، کوئی لفظ آپ نے سمجھنا ہے تو میں آپ کو سمجھا سکوں. لے بچے پلیز، یہ ایگزام کا بہت بڑا پارٹ ہے. میں اگر واپس چلوں تو میرے پاس 4 بڑے ایریاز ہیں آپ کے ایگزام کے پرسپیکٹو سے. نہیں وہاں سارٹ پہ نہیں جا رہا، میں اس چیپٹر کی بات کر رہا ہوں. اس چیپٹر میں ابھی تک آپ یہ 2 چیزیں پڑھ چکے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں میرے اپنے پرسیپشن کے مطابق ایگزام کے بہت زیادہ نزدیک نہیں. لیکن بچے یہ آئی کیپ ہے، یہاں کبھی یہ سوچنا بھی نہیں ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں کوئی بھی چیز کسی بھی وقت پوچھی جا سکتی ہے. بلکہ جہاں میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو کہ میں آئی کیپ کی میٹنگ میں جاتا ہوں تو ایگزامنر سب سے پہلے پوچھ رہا ہوتا ہے، سر جی ہوں تک کی آیا تھا کی نہیں آیا، بس وہ یہ پوچھ رہا ہوتا ہے. اور اس کا پوری تمنا ہوتی ہے کوئی ایسی چیز پوچھ جائے جس کو بچہ سمجھ رہا ہو. ایتیں آنی نہیں، وہی آتی ہے سب سے پہلے. تو اس لیے کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جانی آپ نے. کتاب کا یہ والا خلاصہ آپ نے یاد کر کے جانا ہے. یہ ایک میں نے آپ کی سہولت آپ کو دے دی ہے تھوڑی سی، کہ میں نے سلائیڈز آپ کو دے دی. اگر آپ کتاب چھوڑنا چاہیں تو آپ سلائیڈز تیار کر سکتے ہیں. میں نے بھی وہیں سے لیا ہوا ڈاٹا. فرق اتنا ہے جہاں ہلکی پھلکی ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہلکا پھلکا ٹیون کر دیتا ہوں بس، ورنہ ادروائز باقی سارا کچھ کتاب سے موجود ہے. جی پلیز ذرا ادھر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. دا امپیکٹ آف پولیٹیکل آئیڈیالوجیز آن بزنس. اس کو بغیر کہانی کو سنے بغیر ہم تھوڑا سا اپنا ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر لیں، چونکہ اس پہ آپ کو اپنے لفظوں میں لکھنے کی اجازت ہے. بچے آپ کو معلوم ہے اگر گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں، گورنمنٹ سپورٹ نہ کرے تو آپ کاروبار کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر بچے میں یہ کہتا ہوں اس پین کو پروڈیوس کرنے میں 10 روپے لگتے ہیں فار ایگزامپل یہ 10 روپے میں پروڈیوس ہوتا ہے. آپ مارکیٹ میں اس کو 15 روپیز میں سیل کر لیتے ہیں، بڑی بآسانی سیل ہوتا ہے، کوانٹٹی میں سیل ہوتا ہے. لوگ وال پوائنٹ بڑی بآسانی بائی کر لیتے ہیں 10 روپے میں، 15 روپے میں، 12 روپے میں. آلموسٹ ایسے نا بچے. گورنمنٹ اس پہ ٹیکس لگا دے 25 روپے، تو 10 روپے آپ کی میکنگ چارجز ہیں، 25 روپے گورنمنٹ کا ٹیکس ہے، 35 روپے کا ہو گیا. بیچنے والا 40 روپے کا تو بیچے گا نا، 40 45 50 کا. مجھے بتائیے کیا خیر ہے، سیل بڑھے گی کم ہو جائے گی؟ تو گورنمنٹ کی ایک چھوٹی سی پالیسی جس کی بنیاد پر آپ کی سیل پہ امپیکٹ آ سکتا ہے، وہ کیا بھائی؟ ٹیکسیشن. میں کوئی لمبی کہانی نہیں سنائیے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ضرور پڑھیں گے. لیکن اگر کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ اپنے لفظوں میں اگزامپل دے کے بڑی بآسانی اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. پر اوپر ہم یہ لائن پڑھ لیں، اس کے بعد پھر میں ایک ایگزامپل ساتھ ساتھ دیتا رہتا ہوں. Government policies having serious economic and business implementation یا implication. Policies such as industrial policy, foreign capital, intervention in technology, fiscal policy, foreign trade policy are often political decision. تو بچے اصل کام کیا ہے، یہاں سے آپ سیدھا ایک جملہ لکھیں گے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز always create a big impact on the business. Some of the policies are there. Number 1, government spending. گورنمنٹ کا چیزوں پر خرچہ کرنا. ایک بات بتائیے، ہمارے پاس یہاں پر موٹر وے جو ہے وہ پروڈیوس ہوئی ہے. اگر موٹر وے کی پروڈکشن ہوئی ہے تو بتائیے آپ کا لاہور سے اسلام آباد کا سفر جو ہے وہ آلموسٹ بظاہر کلومیٹر میں زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن آپ وہی ٹریول جی ٹی روڈ پہ کر کے دیکھ لیں، آپ وہاں 6 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، یہاں 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. بتائیے ٹریولنگ ٹائم کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بتائیے اگر آپ نے اپنے کسٹمر تک سامان پہنچانا تھا تو کسٹمر تک سامان پہنچانے کے لیے 4 گھنٹے سے ٹائم ریڈیوز ہو کے 6 گھنٹے سے ریڈیوز ہو کے 4 گھنٹے پہ آئے گا، تو بتائیے فائدہ ہے یا نہیں؟ بلکہ یہ تو خیر ایگزامپل کو شاید اس لحاظ سے اتنی اچھی نہیں ہے، نہ کافی ہے. لاہور سے لے کے جو آپ نے بنایا ہے یہ کراچی تک کا جو کلام کرتے ہیں موٹر وے، آپ کو معلوم ہے کہ لاہور سے کراچی کا موٹر وے جو ہے اس پہ آپ کراچی اب بڑی بآسانی 14 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، ورنہ کراچی 24 گھنٹے سے پہلے پہنچنا ناممکن تھا. اب اس سے دیکھیے ٹریولنگ ٹائم کم ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کی ایکسیس بڑھ گئی ہے. جیسے آپ انہوں نے بتایا ابھی سی پیک جو ہے، اب سی پیک کی وجہ سے آپ اپنے ملک سے دوسرے ممالک تک ایکسیس بڑھ رہی ہے. اسپینڈ کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ. تو گورنمنٹ کی اسپینڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو بینیفیشل ہوتی ہے، آپ کو فائدہ دیتی ہے. اور بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ایک بات بتائیے، گورنمنٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی بزنس پہ اسپینڈنگ کرتی ہے، گورنمنٹ روڈز پہ اسپینڈنگ کرتی ہے، گورنمنٹ آپ کے ملک کے اندر انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو ڈیولپ کرتی ہے. بتائیے کیا خیر ان سب کا بزنس کو امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک بات یاد رکھنی ہے، امپیکٹ ہم پڑھ چکے ہیں کہ امپیکٹ 2 اینگل ہوتے ہیں امپیکٹ کے لیے. کون کون سے جی؟ یس، پازیٹیو اینڈ.
اگر گورنمنٹ نہ کرے تو نقصان بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ کو شاید معلوم ہوگا ہمارے ملک کے صرف اور صرف انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت بڑی ٹریڈ سے محروم ہیں. ہمارے ملک کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں, ہم بڑی بآسانی انڈیا سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ کو حال ہی میں اندازہ ہوگا پیٹرول, آٹا, ہر چیز وہاں ہم سے سستی, یہاں پر مہنگی ہے. اگر آپس میں تعلقات اچھے ہوں تو یہ چیزیں بڑی بآسانی شیئر ہو سکتی ہیں. تو انفارچونیٹلی ملک کے انٹرسٹ میں ابھی بھی بہت ساری چیزیں لیک کر رہی ہیں. اس کا مقصد یہ ہوا کہ گورنمنٹ کی جو سپینڈنگ ہوتی ہے یعنی گورنمنٹ کے خرچے, اور ہمیں معلوم ہے کہ گورنمنٹ یہ خرچہ کرتی کہاں سے ہے, لے کر کہاں سے آتی ہے پیسہ, گورنمنٹ اس پیسے سے یہ کام کرتی ہے. ویسے جب آپ اکنامکس پڑھتے ہیں تو اکنامکس میں سپینڈنگ میں دنیا ذرا تھوڑی وسیع ہوتی ہے. اکنامکس میں سپینڈنگ میں آپ کہتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل بناتی ہے, گورنمنٹ بچوں کے لیے اسکول بھی بناتی ہے, تو یہ وہاں وہ ڈسکس بھی کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں ہم نارملی ان چیزوں کو سپینڈنگ میں ڈسکس کریں گے انڈر دی ہیڈنگ آف دس ہیڈ لائن, کہ یہاں پر جس سے گورنمنٹ بزنس کو سپورٹ کر رہی ہو, جس سے گورنمنٹ بزنس کی ورکنگ کر رہی ہو, بزنس جو ہے اس کو سپورٹ دیا جائے. یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے, آپ کو شاید معلوم نہیں ہے. میں ایک بات ایسی عرض کرنے لگا ہوں جو شاید آپ کو نظر آ رہی ہو کہ بڑی غلط بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہے اور بہت بڑے فوائد حاصل ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر یونیورسٹیز کا جال نہیں بچھایا جا رہا, گورنمنٹ سپینڈنگ نہیں کر رہی, حالانکہ بظاہر نقصان دہ بات ہے نا, لیکن بزنس مین کو بڑا فائدہ ہے. جتنے بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالج ہیں اسی وجہ سے پنپ رہے ہیں. اگر آج گورنمنٹ اسکولوں کے جال بچھا دے, آج گورنمنٹ یونیورسٹیز کے جال بچھا دے, یہ سارے پرائیویٹ اسکولوں کی چھٹی ہو جائے گی, سارے پرائیویٹ کالجوں کی چھٹی ہو جائے گی. ریزن کیا ہوتی ہے؟ اگر میں لاہور کی بات کرتا ہوں, لاہور میں آپ کے پاس 3 بڑی یونیورسٹیز ہیں, یا پنجاب یونیورسٹی آپ کے پاس, یا آپ کے پاس یو سی پی پرائیویٹ نہیں ہے, نہیں پنجاب یونیورسٹی ہے آپ کے پاس, یا ایجوکیشن یونیورسٹی ہے آپ کے پاس, یا چلے جی سی کر لیں, یا 2-3 اس طرح کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں. یہاں پر باقاعدہ طور پر چند ایک نشستیں ہوتی ہیں, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 نشستیں ہوتی ہیں, جبکہ بچہ جو پاس ہو کے نکلا ہوتا ہے وہ ہزاروں کے لحاظ سے ہوتا ہے, بلکہ لاکھوں کے لحاظ سے ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, اگر 1 لاکھ بچہ پاس ہو کے باہر نکلا ہے اور 1 لاکھ کے پاس صرف 9000 سیٹیں گورنمنٹ کے پاس ہیں, تو باقی مجھے بتائیے جو باقی 91,000 ہے وہ کہاں جائیں گے؟ یشی ہے نا پرائیویٹ سیکٹر والوں کی. اسی وجہ پرائیویٹ سیکٹر والے 12 لاکھ روپیہ 16 لاکھ روپیہ چارج کر رہے ہیں, جبکہ گورنمنٹ کی فیس نہیں بچہ, لمس تو پرائیویٹ ہے, لمس تو پرائیویٹ ہے, اور لمس تو سب سے بڑا میٹھا ہے, سب سے بڑا میٹھا خرچہ انہی کا ہے جناب. وہ تو ماشاءاللہ ایک سیمسٹر کی فیس ہی میرے خیال تقریباً ان کی 8 سے 9 لاکھ روپے ہوتی ہے, 8-9 لاکھ روپے پر سیمسٹر فیس ہوتی ہے ان کی. جبکہ فاسٹ یونیورسٹی, یو سی پی اور یو ایم ٹی, ان کی پر سیمسٹر کی فیس تقریباً کوئی 2 سے 2.5 جو ہے وہ لاکھ روپے ہے پر سیمسٹر فیس. اور اس کے برعکس جو ہے وہ آپ کے پاس جو اس سے پھر نیچے والی یونیورسٹیز ہیں ان کی تقریباً کوئی لاکھ 1.25 لاکھ روپیہ. گورنمنٹ سیکٹر کی فیس 30,000 روپیہ 35,000 روپیہ پر سیمسٹر آلموسٹ. تو یہ بچے یہ فرق ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ ہر چیز کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. یہاں چونکہ بچے اس نے ایگزیکٹلی آپ سے بزنس اکانومی نہیں پوچھی, اس لیے ہم ڈسکشن نہیں کریں گے, ورنہ یہ یہاں یاد رکھیے گا کہ گورنمنٹ میں جو سپینڈنگ ہوتی ہے اس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے پلیز. تو گورنمنٹ سپینڈنگ بزنس کو فائدہ بھی دے سکتی ہے, نقصان بھی. ٹیکسیشن, اکنامک پالیسی, جس میں سب سے پہلی پالیسی کا ذکر کروں گا وہ ہے مانیٹری پالیسی, کہ گورنمنٹ انٹرسٹ ریٹ کتنا زیادہ رکھتی ہے, انٹرسٹ ریٹ کتنا کم کرتی ہے. چونکہ بچے آپ کو معلوم ہے اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے تو یقیناً انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ بزنس کے لیے آپ کبھی بھی جو ہے وہ لون نہیں لیں گے. جب لون نہیں لیں گے تو بزنس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. اور لیکن اس کا نقصان ایک اور بھی ہے, جب گورنمنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتی ہے تو لوگ کاروبار میں پیسہ لگانے کی بجائے پیسہ بینکوں میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو پیسہ کسی نہ کسی طریقے میں سارا کا سارا سمٹ کر بینکوں کے پاس چلا جاتا ہے, جو گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں مانیٹری پالیسی سے مراد یہ ہے پیسے کی ریل پیر کو کنٹرول کرنا. تو یہ بیسیکلی گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی پالیسی ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ مانیٹری پالیسی ایکسپینشنری استعمال کر رہی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ پیسے کی ریل پیر کو بڑھانا چاہتی ہے, جو کہ کاروبار کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ کی پالیسی آپ کے پاس اس کے اگینسٹ ڈیفیسٹ ہے تو یہ یاد رکھیے گا اس سے نقصان ہوتا ہے ہمیشہ, باقاعدہ طور پر پیسے کی ریل پیر ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ,
لیبر لاس. مجھے آپ کو معلوم ہے ملک کے اندر لیبر کے لاز بنانے سے سب سے بڑا فائدہ بزنس مین کو ہوتا ہے. اگر لیبر کے لاز اوپن کر دیے جائیں تو ملک میں ڈسکریمنیشن شروع ہو جاتی ہے. ڈسکریمنیشن یا ایکسپلائٹیشن آف ایکسپرٹ جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں کسی بھی لیبر کے کوئی منیمم ویلیوز آج تک گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کی, جبکہ پوری دنیا کے اندر لیبر لا موجود ہے اور وہاں پر ہر پروفیشن کی منیمم ویلیو ضرور ہے. منیمم سے کیا مراد ہے؟ اتنے پیسے آپ نے اس پروفیشن کو ضرور دینے. اوپر کے اس کی ایکسپرٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ایکسپرٹیز کیسے ہیں. اینڈ دا لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ از انٹرنیشنل ریلیشن شپ اینڈ پالیسی, جس پہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے انڈیا کا ذکر آپ سے کیا, تو یہ میں نے سمجھا دیا, انشاءاللہ کل اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.